बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की बात, हर रिश्ते में गलतियां तो होती हैं, लेकिन गलतियों पर समझाया जाता है, उनकी इस्लाह की जाती है, रिश्ते तोड़े नहीं जाते। अरूज मिलने पर इंसान खुदा ना बन जाए, इसीलिए खुदा ने जवाल रखा है। आज इंशाल्लाह सूरत आले इमरान की आयत नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगर ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो उनसे कहो, मैंने और मेरे पैरोकारों ने तो अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया है। फिर अहले किताब और गैर अहले किताब दोनों से पूछो, क्या तुमने भी इसकी अताअत और बंदगी कबूल की? अगर की तो वो राह रास्त पा गए, और अगर उससे मुंह मोड़ा तो तुम पर सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी। आगे अल्लाह खुद अपने बंदों के मामला देखने वाला है। इसकी तफसीर है, दूसरे अल्फाज में इस बात को यूं समझिए कि मैं और मेरे पैरोकार तो इस ठेठ इस्लाम के कायल हो चुके हैं जो खुदा का असल दीन है। अब तुम बताओ कि क्या तुम अपने और अपने इस्लाफ के बढ़ाए हुए हाशियों को छोड़कर इस असली व हकीकी दीन की तरफ आते हो? आयत नंबर 21। जो लोग अल्लाह के अहकाम व हदायत को मानने से इनकार करते हैं और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं और ऐसे लोगों की जान के दर पे हो जाते हैं जो खल्के खुदा में से अदल व रास्ती का हुक्म देने के लिए उठे, उनको दर्दनाक सजा की खुशखबरी सुना दो। इसकी तफसीर है, ये तंजिया अंदाज़े बयां है, मतलब ये है कि अपने जिन करतूतों पर वो आज बहुत खुश हैं और समझ रहे हैं कि हम बहुत खूब काम कर रहे हैं, इन्हें बता दो कि तुम्हारे इन अमाल का अंजाम ये है। नंबर 22। ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में जाया हो गए और उनका मददगार कोई नहीं। इसकी तफसीर है, यानी उन्होंने अपनी कुव्वतें और कोशिशें ऐसी राह में सर्फ की हैं जिसका नतीजा दुनिया में भी खराब है और आखिरत में भी खराब है। यानी कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इनकी इस गलत अमल को सफल बना सके या कम से कम बदअंजामी ही से बचा सके। जिन जिन कुव्वतों पर वो भरोसा रखते हैं कि वो दुनिया में या आखिरत में या दोनों जगह इनके काम आएंगी, उनमें से फिल वाक़या कोई भी इनकी मददगार साबित ना होगी। नंबर 23। तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला है, उनका हाल क्या है? उन्हें जब किताब इलाही की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करें, तो इनमें से एक फरीक इससे फिर जाता है और इस फैसले की तरफ आने से मुंह फेर जाता है। इसकी तफसीर है, यानी उनसे कहा जाता है कि खुदाई किताब को आखिरी सनद मान लो, इसके फैसले के आगे सर झुका दो और जो कुछ उसकी रूह से हक के साबित हो उसे हक, और जो उसकी रूह से बातिल साबित हो उसे बातिल तस्लीम कर लो। वाज़ह रहे कि इस मकाम पर खुदा की किताब से मुराद तौरात व अंजील है और किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा पाने वालों से मुराद यहूद व नसारा के उल्मा हैं। आयत नंबर 24। उनका ये तर्ज अमल इस वजह से है कि वो कहते हैं आतिश दोजख तो हमें मस्तक न करेगी, और अगर दोजख की सज़ा हमको मिलेगी तो बस चंद रोज़। उनकी खुद साख्ता अकीदों ने उनको अपने दीन के मामले में बड़ी गलत फहमियों में डाल रखा है। इसकी तफसीर है, यानी ये लोग अपने आप को खुदा का चहेता समझ बैठे हैं। ये इस ख्याल खाम में मुब्तला हैं कि हम ख्वाह कुछ करें, बहरहाल जन्नत हमारी है, हम अहले ईमान हैं, हम फलां की औलाद और फलां की उम्मत और फलां के मुरीद और फलां के दामन गिरफ्ता हैं। भला दोजख की क्या मजाल के हमें छू जाए, और बिलफर्ज अगर हम दोजख में डाले भी जाएंगे तो बस चंद रोज वहां रखे जाएंगे ताकि गुनाहों की जो आलाइश लग गई है वो साफ हो जाए, फिर सीधे जन्नत में पहुंचा दिए जाएंगे। इसी किस्म के ख्यालात ने इनको इतना जरी व बेबाक बना दिया है कि वो सख्त से सख्त जराइम का इर्तिकाब कर जाते हैं, बदतरीन गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं, खुल्लम खुल्ला हक से इनहराफ करते हैं और जरा खुदा का खौफ उनके दिल में नहीं आता। आयत नंबर 25। मगर क्या बनेगी उन पर जब हम इन्हें उस रोज जमा करेंगे जिसका आना यकीनी है। इस रोज हर शख्स को उसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा।
اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 26، کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 27، رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، جب انسان ایک طرف کافروں اور نافرمانوں کی کرتوت دیکھتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح پھل پھول رہے ہیں، دوسری طرف اہل ایمان کی اطاعت شاریاں دیکھتا ہے اور پھر ان کو اس فکر و فاقہ اور ان مصائب و علام کا شکار دیکھتا ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سن 3 ہجری اور اس کے لگ بھگ زمانے میں مبتلا تھے، تو قدرتی طور پر اس کے دل میں ایک عجیب حسرت آمیز استفہام گردش کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس استفہام کا جواب دیا ہے اور ایسے لطیف پیرائے میں دیا ہے کہ اس سے زیادہ لطافت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 28، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلام جماعت کے چنگل میں پھنس گیا اور اسے ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو تو اس کو اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے کہ گویا انہی میں سے ایک آدمی ہے، یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویے کا اظہار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کو کلمہ کفر تک کہہ جانے کی رخصت ہے۔ یعنی کہیں انسانوں کا خوف تم پر اتنا نہ چھا جائے کہ خدا کا خوف دل سے نکل جائے۔ انسان حد سے حد تمہاری دنیا بگاڑ سکتے ہیں، مگر خدا تمہیں ہمیشگی کا عذاب دے سکتا ہے، لہٰذا اپنے بچاؤ کے لیے اگر بدرجہ مجبوری کبھی کفار کے ساتھ سکیہ کرنا پڑے تو وہ بس اس حد تک ہونا چاہیے کہ اسلام کے مشن اور اسلامی جماعت کے مفاد اور کسی مسلمان کی جان و مال کو نقصان پہنچائے بغیر تم اپنی جان و مال کا تحفظ کر لو، لیکن خبردار کفر اور کفار کی کوئی ایسی خدمت تمہارے ہاتھوں انجام نہ ہونے پائے جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ حاصل ہونے اور مسلمانوں پر کفار کے غالب آ جانے کا امکان ہو۔ خوب سمجھ لو کہ اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم نے اللہ کے دین کو یا اہل دین کی جماعت کو یا کسی ایک فرد مومن کو بھی نقصان پہنچایا یا خدا کے باغیوں کی کوئی حقیقی خدمت انجام دی تو اللہ کے محاسبے سے ہرگز نہ بچ سکو گے، جانا تم کو بہرحال اسی کے پاس ہے۔ آیت نمبر 29، اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ آیت نمبر 30، وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیرخواہ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی یہ اس کی انتہائی خیرخواہی ہے کہ وہ تمہیں قبل از وقت ایسے اعمال پر متنبہ کر رہا ہے جو تمہارے انجام کی خرابی کے موجب ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 31، اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 32، ان سے کہو
کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں پہلی تقریر ختم ہوتی ہے۔ اس کے مضمون خصوصاً جنگ بدر کی طرف جو اشارہ اس میں کیا گیا ہے، اس کے انداز پر غور کرنے سے غالب قیاس یہی ہوتا ہے کہ اس تقریر کے نزول کا زمانہ جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد سے پہلے کا ہے، یعنی سن 3 ہجری۔ محمد بن اسحاق کی روایت سے عموماً لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس سورت کی ابتدائی 80 آیتیں وفد نجران کی آمد کے موقع پر سن 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی، لیکن اول تو اس تمہیدی تقریر کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ اس سے بہت پہلے نازل ہوئی ہوگی۔ دوسرے، مقاتل بن سلیمان کی روایت میں تصریح ہے کہ وفد نجران کی آمد پر صرف وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے بیان پر مشتمل ہیں اور جن کی تعداد 30 یا اس سے کچھ زائد ہے۔ آیت نمبر 33، اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ تفسیر ہے، یہاں سے دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے نزول کا زمانہ سن 9 ہجری ہے، جبکہ نجران کے عیسائی جمہوریت کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان ہے۔ اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں شامل تھیں اور کہا جاتا ہے کہ 1,20,000 قابل جنگ مرد اس میں سے نکل سکتے تھے۔ آبادی تمام تر عیسائی تھی اور 3 سرداروں کے زیر حکم تھی۔ ایک عاقب کہلاتا تھا جس کی حیثیت امیر قوم کی تھی، دوسرا سید کہلاتا تھا جو ان کے تمدنی اور سیاسی امور کی نگرانی کرتا تھا، اور تیسرا ثقف بشپ تھا جس سے مذہبی پیشوائی متعلق تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور تمام اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ ملک کا مستقبل اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تو عرب کے مختلف گوشوں سے آپ کے پاس وفد آنے شروع ہو گئے۔ اسی سلسلے میں نجران کے تینوں سردار بھی 60 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینے پہنچے۔ جنگ کے لیے بہرحال وہ تیار نہ تھے۔ اب سوال صرف یہ تھا کہ آیا وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا ذمہ بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ خطبہ نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے وفد نجران کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ عمران حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام تھا، جس سے بائبل میں عمرام لکھا ہے۔ آیت نمبر 34، یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مسیحیوں کی گمراہی کا تمام تر سبب یہ ہے کہ وہ مسیح کو بندہ اور رسول ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا اور الوہیت میں اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اگر ان کی یہ بنیادی غلطی رفع ہو جائے تو اسلام صحیح و خالص کی طرف ان کا پلٹنا بہت آسان ہو جائے۔ اسی لیے اس خطبے کی تمہید یوں اٹھائی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کے سب پیغمبر انسان تھے۔ ایک کی نسل سے دوسرا پیدا ہوتا چلا آیا۔ ان میں سے کوئی بھی خدا نہ تھا۔ ان کی خصوصیت بس یہ تھی کہ خدا نے اپنے دین کی تبلیغ اور دنیا کی اصلاح کے لیے ان کو منتخب فرمایا تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 35 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔